अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजरीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं और काफ़ी बड़ी बरतरी उनको हासिल हुई है, क्योंकि पहले ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं और शायद ये मुकाबला नेक टू नेक होगा, लेकिन वाज़े तौर पर काफ़ी बड़ी बरतरी से डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हुए हैं। अब देखना ये है कि जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन से पहले वादे किए हैं, क्या वो वादे पूरे कर पाते हैं और क्या नई पॉलिसीज सामने आती हैं, पाकिस्तान को उसका क्या फ़ायदा होता है मुआशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। और इस पर हम बुखारी साहब का तज्जिया भी लेंगे और प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्मोक के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। स्मोक जो कि पिछले कई साल से एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, लाहौर शहर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिहाज से नंबर 1 पर है, तो इसका अभी तक गवर्नमेंट कोई सद्देबाब नहीं कर सकी। इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे और हम बात करेंगे डेमोक्रेट्स की शिकस्त गजा पर उनके मुजरिमाना मौक़िफ़ की कीमत है। हमास के अहदेदार ने कहा है, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन की गलतियों से सीखें। इस पर भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सदर बने अमेरिका के, और पहले ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद ये मुकाबला नेक टू नेक मुकाबला है। हमने देखे यूएस के पोल्स भी देखे, उसमें भी कैमला हैरिस हमें लग रहा था कि शायद बर्तरी हासिल कर लेंगी, और जो अमेरिकन मीडिया था वो भी एक तासुर दे रहा था कि शायद कैमला हैरिस ही इस बार सदर मुंतखब होंगी। लेकिन ये जो मुकाबला और ये जो बाजी पलटी है, किस तरह से ये मुमकिन हो सका है? देखिए, पहली बात तो यह है कि बड़ी वाज़े अक्सरियत के साथ जो है वो अमेरिका के 47वें सदर बन गए हैं गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या आई थिंक माय फिगर इज राइट, 45वें हैं या 47वें हैं, वो हम चेक करके बता देंगे अभी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ना एक तारीख रकम की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इससे पहले एक इलेक्शन हारा हुआ प्रेसिडेंट जो है वो 1884 में दोबारा मुंतखब हुआ था, जिसका नाम था ग्रोवर क्लीवलैंड जी। यानी 140 साल रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है कि वो एक दफ़ा इलेक्शन हार के दोबारा प्रेसिडेंट बन गए हैं और बड़ी वाज़े अक्सरियत से बन गए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उनके दोबारा सदर मुंतखब होने से क्या अमेरिका तब्दील होगा, क्या अमेरिका के आलमी ताल्लुकात जो हैं उनमें कोई मुस्बत तब्दीली आएगी, और जो डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं हम उसकी तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने नाज़रीन को ये बता दें कि बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी उनको दरपेश होंगे उनकी प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन के बाद, जो कि जनवरी में होगी, जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। ठीक है जी। सबसे बड़े चैलेंजेस तो दो हैं उन्हें, जो जंग लगी हुई है यूक्रेन में और मिडिल ईस्ट में, यानी गजा और लेबनान में। इन दोनों में अमेरिका एक तरह से नहीं बल्कि कई तरह से मुलव्वस है या उसमें शामिल है। दो बैरी बेड़े उसके जो हैं वो खड़े हैं जनाब उस खित्ते में जहाँ जंग चल रही है, लेबनान और उसकी। यमन ने कई दफ़ा उन जहाज़ों के ऊपर हमला किया है और कई दफ़ा यमन के ऊपर उन जहाज़ों से अटैक हुए हैं। दूसरी यूक्रेन के वार है, जिसको ट्रंप ने कभी अमेरिका की जंग नहीं समझा। उनका ख्याल ये है कि ये यूरोप की जंग है और यूरोप को ही लड़नी चाहिए। लेकिन वहाँ असला भी जा रहा है, वहाँ फंडिंग भी जा रही है, वहाँ नेटो के ट्रूप्स भेजे जाने की बातें हो रही हैं। अभी तक गए तो नहीं हैं, लेकिन ये कि ये बाज़गश्त सुनी गई है, ख़ास तौर से यूरोपीय ममालिक का तकाजा है कि वहाँ नेटो के ट्रूप्स भेजे जाएँ। और इसके अलावा जो उनको चैलेंज है कि जो अमेरिका के ताल्लुकात मुख्तलिफ ममालिक के साथ सोर हुए हैं, बिटर हैं, तलखी है उनमें, उन्हें यानी टू सेट देम राइट। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि अमेरिकी कौम जो है वो एक बटी हुई कौम है, डिवाइडेड कौम, चाहे वो इलेक्शन के हवाले से है, चाहे वो मुख्तलिफ रीजन्स की वजह से है। सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा उनके लिए कि डोमेस्टिकली वो उस बटी हुई कौम को एक करके यकजहती जो है उसको इंश्योर करें। उसके बाद मईशत बहुत बड़ा चैलेंज है, यानी जंगों में शिरकत की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें। आपको याद होगा ट्रंप ने वो क्वेटो कॉन्फ्रेंस के मौके के ऊपर वो फंडिंग रोक दी थी जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है वो हो रही थी, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सारे फजूल खर्चे हैं, नहीं करने चाहिए जी। नेटो को भी वो कहते हैं। एक और सवाल, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ट्रंप बड़ी मुतनाज़ शख्सियत रही है। जब वो सदर थे उन्होंने कई ऐसे फैसले भी किए, फिर उन पर कातिलाना हमले भी हुए, फिर उनके कंडक्ट पे भी लोग बात करते थे। लेकिन बुखारी साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से उन्होंने इतने वोट्स हासिल कर लिए
اور اگر ایک جو عام آدمی ہے وہ ووٹ کرتے ہوئے، امریکن عام آدمی کی بات کری، ووٹ کرتے ہوئے اس نے کیا سوچا کہ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ووٹ بینک اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ یہ میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں. بہت سارے کامن فیکٹر ہیں پاکستان کی پالیٹکس اور امریکہ کی پالیٹکس کے، اس کی بات کرتے ہیں. پہلے یہ چیلنجز کی بات اگر ہم ختم کر لیں. اس کے بعد امیگرینٹ اور بارڈر سیکورٹی. آپ کو پتہ ہے امیگرینٹس کے بارے میں بڑی ہارش پالیسی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. وہ کہتے ہیں گیٹ دا ہیل آؤٹ آف ہیئر اینڈ نو بڈی وڈ بی الاؤڈ ٹو کم. ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کہ میں یہاں دہرانا نہیں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہر ہی قوم کا بندہ جو ہے امریکہ کے اندر رہتا ہے، اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا ان کے لیے چیلنج ہے. ہیلتھ کیئر اینڈ سوشل سیکورٹی یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ ہی از ٹو مچ پرو بزنس مین. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ٹیکسز میں کم کروں گا تاکہ اور زیادہ ڈیولپمنٹ جو ہے ریپڈلی وہ ہو. پھر انہوں نے اپنے خلاف جو مقدمات قائم ہوئے ہیں، جو اپنے خلاف انٹیروگیشنز ہو رہی ہیں، آپ کو یاد ہے وہ رشیا کی لیکیج کے حوالے سے بھی ہیں کچھ، اور کچھ ان کے اپنے جو اقدامات ہیں ان کی وجہ سے. تو یہ تو ان کو ڈومیسٹک چیلنج درپیش ہے. اب آپ نے جو سوال کیا کہ یہ جیت کیسے گئے جناب، یہ تو بڑے کنٹروورشل سے اور بڑے ووٹ کے ساتھ نکالا تھا جو بائیڈن نے ان کو. دیکھیے ایک لہر ہے کلٹ کی، یعنی ایک جو پاپولر ووٹ ہے، جو پاپولر ووٹ ہے، ایک وہ فیکٹر ہے، اور دوسرا ہے کلٹ فالوئنگ. جی جو ٹرمپ کے یعنی فالورز ہیں وہ ڈائی ہارڈ ہیں. جی آپ نے مظاہرہ دیکھا ہوگا جب وہ کیپٹل ہل کے اوپر چڑھائی ہوئی تھی، وہ امریکہ کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور وہ اس کے فالورز نے کی تھی. اور اب بھی الیکشن کا رزلٹ اگر کوئی گڑبڑ آ جاتا ہے دوسری طرف سے، تو پوری امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے اس نے پریکاشنری میئر لیے ہوئے تھے. حتیٰ کہ وائٹ ہاؤس کے ارد گرد جو ہے 3-3 4-4 بلاک تک کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، کہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ اگر ٹرمپ ہارتا ہے تو پھر اس کے جو فالورز ہیں ممکن ہے اسی طرح کا کوئی شو کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک. اچھا میں جی آپ بتائیں، آپ سوال کیجیے. بخاری صاحب، ابھی ٹرمپ صاحب نے جب خطاب کرتے ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جنگ بندی کی جائے گی، جنگیں ختم کی جائیں گی. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا غزہ جنگ بندی ہو سکے گی؟ جس طرح سے اسرائیل کئی ملکوں پہ چڑھائی کر رہا ہے، اس میں کس حد تک ٹرمپ کا رول ہوگا؟ دیکھیے بہت ساری کنٹراڈکشنز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ صاحب وہ آدمی ہیں، وہ امریکن پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈپلومیٹک کیپٹل جو ہے یہ جیروسلم میں ہونا چاہیے. یاد ہے؟ بیت المقدس میں ہونا چاہیے. اور کچھ سفارت خانے موو بھی کر گئے تھے وہاں میں. یاد ہے نا آپ کو؟ وچ از اے ویری ہارش اسٹیپ. اور مسلم دنیا میں اس کو بہت ریزسٹ کیا گیا تھا، اس کی بہت مخالفت ہوئی تھی، اس کے خلاف بہت سارے مظاہرے ہوئے تھے. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. دوسری طرف ان کا پہلا خطاب جو ہے، خطاب ہی نہیں بلکہ وہ جنرلی ہی از نون فار دس، کہ وہ کہتے ہیں کہ جنگیں لڑنا ہمارا کام نہیں ہے. اور آج بھی انہوں نے اس میں کہا ہے کہ میں نہ صرف یہ کہ کوئی جنگ شروع نہیں کروں گا، میرے 4 سالہ دور میں کوئی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، اور جو جنگیں اس وقت چل رہی ہیں میں ان کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ وہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے امریکہ اپنے وسائل خرچ کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بخاری صاحب، یہ جو بھی انہوں نے بات بھی کی ہے، کیا امریکن صدر کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہر ملک ایک پالیسی پہ چلتا ہے، ہر ملک کی ایک پالیسی ہوتی ہے، تو کیا ان کی پالیسی کو چینج کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے ہر ملک میں. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جنگ بندی کی جو باتیں کر رہے ہیں، یہ خود سے صدر فیصلہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس روایت کو پہلے بھی توڑا تھا، اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کی آل از ناٹ ویل. جی. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ایک دوسرے کے خلاف کافی مخاصمت جو ہے وہ دلوں میں ہے. مگر ٹرمپ چونکہ جانے جاتے ہیں ایسے اقدامات کرنے کے لیے جو ایڈمنسٹریشن کے لیے شاید قابل قبول نہ ہو یا ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو، تو یہ پاسبلٹی ہے کہ ہی ڈیئرز اگین اور کچھ ایسے فیصلے کر جائے جو امریکن ایڈمنسٹریشن کی مرضی کے مطابق نہ ہو. ان میں جنگیں بند کرنا اور اس طرح کے بہت سارے اقدامات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. آگے چلیے جناب. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی شبہ نہیں ہے اس کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ ایسی کامیابی اس سے پہلے امریکی قوم نے نہیں دیکھی. بالکل. جیسا ہم نے کہا کہ خود انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے، 140 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ بہت آپٹیمسٹک ہیں کہ اب میرے دور اقتدار میں ایک سنہرا دور شروع ہونے والا ہے. وہ اس کے بارے میں ان کی پالیسیز جو ہیں بالکل واضح ہیں. جیسے میں نے کہا وہ بارڈر سیکورٹیز کو انشور کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے دوسرے جو ریاستیں ہیں ان کے لوگ جو ہیں
इलीगल आ जाते थे. आप समझ रहे हैं ना मेरा हवाला किस तरफ है. दूसरा, इमिग्रेंट्स जो हैं साउथ एशिया से जाते थे या दूसरे ममालिक से, अरब ममालिक से जाते थे, वो कहते हैं बस भाई थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू, अब बहुत हो गई, अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हम अपने बंदों को प्रमोट करेंगे. वो एक पैन अमेरिकनिज्म का जो स्लोगन उन्होंने लगाया था वाइट अमेरिकन का कि अमेरिका इज़ ऑफ वाइट अमेरिकन, वो इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सीरियस है. अब जनाब इसके साथ एलाइड कुछ बातें ऐसी हैं जिसके ऊपर इस वक्त बात अब करना जो बहुत मुसलमान हैं अमेरिका में, वहाँ के अमेरिकन नेशनल भी हैं, उन पर अब आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए क्या पॉलिसी बनाएंगे? क्या उनको भी कोई फ़ायदा होगा इस चीज़ का? और उनका सपोर्ट क्या था डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए, उनकी तादाद वहाँ टोटल मुसलमान वोट जो है वो 2% है. तो 2% की एज सच अमेरिकन पॉलिटिक्स में या अमेरिकन इलेक्शन में कोई ज़्यादा हैसियत नहीं होती. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपना आखिरी दिन जो है वो अरब अमेरिकन को खिताब करते हुए गुजारा था. तो उन्होंने उनको अहमियत ज़रूर दी है, लेकिन वो इतना बड़ा प्रेशर नहीं होगा कि जिसके तहत वो आके अपनी मिडिल ईस्ट पॉलिसी जो है वो चेंज कर लें या इस जंग को बिल्कुल फौरी तौर पे बंद करा दें. तो वो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की मर्ज़ी के मुताबिक 100% न भी चलें तो बहुत सारे फैसले उन्हें ग्राउंड रियलिटी देख के करने पड़ेंगे. ये तो हो गया जनाब अमेरिका और ट्रंप साहब और उनका इलेक्शन. बुखारी साहब, इसके हवाले से हमारे यहाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी मुस्कुराहट का मतलब, वही उसी की तरफ जाने लगी थी, लेकिन ठीक है. देखिए, आप सवाल करना है तो सवाल. जी बुखारी साहब, अब जिस तरह से अब पाकिस्तानी सियासत पे आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अगर हम मुआशी लिहाज से देखें तो अमेरिका ज़ाहिर है काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होती हैं हमारी पाकिस्तानों की, तो एक बिगेस्ट सपोर्ट है वहाँ का. तो बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि मुआशी लिहाज से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और सियासी लिहाज से क्या असरात मुरतब होंगे अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के प्रेसिडेंट बनने के बाद? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ हम इत्तेहादी तो बहुत पुराने हैं उनके, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बिटरनेस से भरपूर हैं. इतनी दफ़ा अमेरिका पाकिस्तान को बिटरे कर चुका है जिसकी तफसील में हम जाएंगे तो प्रोग्राम का पूरा वक्त ख़त्म हो जाएगा. लेकिन मैं जनरली आपसे बता देता हूँ कि वो चाहे भारत के प्रेशर में आके पाकिस्तान को असले की सप्लाई हो, F-16 इज़ द वर्स्ट एग्जाम्पल, कि हमने कैश पेमेंट की उनको, उन्होंने हमें जहाज़ नहीं दिए और कहा कि पैसे जो हैं वो हम कैश में आपको नहीं देंगे, आप काइंड्स में ले लें. दिस कुड बी द वर्स्ट एटीट्यूड ऑफ एन एलाई. ठीक है. दूसरी बात, सी पैक उनके पेट में मरोड़ बहुत पुराने उठते हैं अमेरिकन के. एडमिनिस्ट्रेशन चाहे कुछ भी हो, यानी लीडरशिप चाहे कुछ भी हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है सी पैक के हवाले से. उनकी रिजर्वेशन भी बहुत ज़्यादा है. वो क्या इस मामले को रोकने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान पर प्रेशर डालेंगे या नहीं? क्योंकि पाकिस्तान की बढ़ती हुई रिलेशनशिप जो है, एवरी डे इंक्रीजिंग रिलेशनशिप विद चाइना, इसके ऊपर भी उनकी रिजर्वेशंस हैं. ठीक हो गया जी. ठीक. दूसरी बात यह है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से आपने देख लिया अमेरिका का क्या एटीट्यूड था. वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, कमीशन नहीं हो चुका वो प्रोजेक्ट. अगर वो हो गया होता तो हमें जो एनर्जी क्राइसिस का सामना है कई सालों से, बल्कि कई दहाइयों से, उससे हमारी अब तक निजात हो गई होती. उसके ऊपर भी अमेरिका की रिजर्वेशन है. तो पाकिस्तान के ताल्लुकात, जैसा मैंने कहा, कि बहुत बिटर स्वीट है. लेकिन एक और एलिमेंट जिसकी तरफ आप मुझे ले जाना शायद चाह रही हैं, या मैं खुद से चला जाता हूँ अपनी मर्ज़ी से वहाँ, वो ये है कि यहाँ पर हमारी जो पीटीआई के लोग हैं उनका ख्याल ये था कि अगर ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई जो है जल्द मुमकिन हो सकेगी. ये एक स्लोगन कह लीजिए आप इसको, एक तवक्को कह लीजिए आप, या उम्मीद कह लीजिए आप. ये उम्मीद उनको थी. आपने देखा कि इस इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन की फतह के बाद जो है उसके हक़ में मुजाहरे भी हुए हैं पाकिस्तान में. उसको सपोर्ट भी किया गया अपने डोनाल्ड ट्रंप को. क्या वो पाकिस्तान को मजबूर कर सकते हैं कि वो इमरान खान को रिहा कर दें? क्या वो पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करेंगे? क्या वो पाकिस्तान की फ़ौज से ये मुतालबा करेंगे या उनको ये कहेंगे कि आप उनको रिहा कर दें? ऐसा होता नहीं है. जो अमेरिका हो, चाहे कोई भी सुपर पावर हो, दुनिया में इस तरह होता नहीं है कभी. और दूसरी बात यह है कि अगर होगा भी तो हमारी पोजीशन ये होगी कि जनाब ये आप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं. क्योंकि ऑल सेड एंड डन वो ना तो ज़मीर के कैदी हैं ना सियासी कैदी हैं. उनको अदालतों से क्रिमिनल ऑफेंसेस पर सज़ा हुई है जी. वो जेल में किसी ने ज़बरदस्ती या इंसानी हकूक़ की वायलेशन के तौर पर नहीं रखा हुआ है.
جو ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کے ساتھ سلوک بہت برا ہو رہا ہے. کسی نے کہا کہ جناب ان کو بہت بری طرح سے تشدد کیا گیا ہے, ان کو کرنل لیول کے بندے نے مارا ہے. وہ سب کچھ جو ہے جعلی ثابت ہو چکا ہے. ہاں ٹھیک ہے, چونکہ 3-4 مرتبہ ٹیمیں جو ہیں ان کا معائنہ کر چکی ہیں, حتیٰ کہ آخر میں انہوں نے یہ یعنی مطالبہ کیا کہ میرے اپنے اسپیشل ڈاکٹر کے سمیت جو ہے وہ میرا معائنہ کرایا جائے. وہ بھی ہو گیا. ڈاکٹر عاصم ان کے اسپیشل فزیشنز ہیں, انہوں نے باہر آ کے یہ بتا دیا ہے قوم کو پوری کو کہ وہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اسپیکولیشن کی کیوں جا رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر جیت جاتے ہیں, کیونکہ یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر جیت جاتے ہیں تو شاید بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے. تو یہ ایسا خیال بھی سوچنا میرا خیال ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو بائیڈن کی گورنمنٹ تھی اور امریکی کانگریس کے اراکین نے خط بھی لکھا, تو بخاری صاحب خط تو پہلے ہی لکھ رہے تھے اس سپورٹ میں, تو وہ آلریڈی ایک وہاں سے کوشش کی جا رہی تھی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے ساتھ اس کو لنک کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے انٹرپریٹیشن پوچھیں اس بات کی کہ امریکن یعنی جو ایوان نمائندگان تھا یا کانگریس تھی, امریکن کانگریس جو ہے اس میں قرارداد ایک متفقہ طور پہ پاس ہو جاتی ہے 400+ ووٹوں کے ساتھ, تو کیا مطلب ہے کہ کیا عمران خان صاحب امریکن ایسٹس ہیں جس کے لیے اتنی پریشانی لاحق تھی؟ وہاں ان کی پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ تڑپی جا رہی تھی ان کی رہائی کے لیے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ یہ تصور ایک ہے یہاں پر کچھ لوگوں میں کہ ٹرمپ الیکشن جیتے گا, عمران خان صاحب کو جیل سے باہر لائے گا, عمران خان جیل سے باہر آ کے پاکستان کو آزاد کرائے گا, ان کے پنجوں میں آج کل ان کے بقول پاکستان ہے. اس کے بعد وہ پھر امریکہ کو کہے گا ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ بات میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں, لیکن میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں ایسا ہوتا نہیں ہے. ملکوں کی سیاست اس کے متقاضی نہیں ہے کہ ایک نو منتخب صدر امریکہ کا خاص طور سے وہ پاکستان سے کسی ایک شخص کی رہائی کے لیے گئے. بخاری صاحب, پی ٹی آئی نے تاثر لیا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اہلیہ ہیں وہ میرا خیال ہے عمران خان کی کافی بڑی مداح ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب وہاں پہ گئے تھے تو ایک سیلفی بھی لی تھی انہوں نے, تو یہ اس چیز سے تاثر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, تو کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے بہت اچھے دوست ہیں, کیونکہ مشاہد حسین صاحب نے بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کا فائدہ ہوگا. دیکھیے, تاثر تو خیر آپ کسی چیز سے کچھ بھی لے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو یاد ہو جب ملاقات ہوئی تھی خان صاحب کی جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں خاص طور سے, تو انہوں نے باہر آ کے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جی ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ امریکہ اور ایران کے تعلقات ٹھیک کرا دیجئے, لیکن وہ بات میں اس بات کا کوئی ایویڈنس آج تک نہیں ملا. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات ٹھیک کرانے میں ثالث کا کردار ادا کروں گا, وہ بھی آج تک نہیں ہوا ہے. تو یہ اس قسم کے ڈھکوسلے جو ہیں اس کے اوپر ان کو بنیاد بنا کے اگر توقعات وابستہ کر لی جائیں تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کوئی بھی توقع استوار کر سکتے ہیں. لیکن جو میں نے اتنی دیر تک ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. دو ملکوں کے آپس کے تعلقات میں انڈیویجولز ڈو ناٹ میٹر, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب, انہوں نے ان کو مبارکباد دی, اس کے فوراً بعد پھر بلاول بھٹو صاحب نے دی. لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے عمران خان کے بہاف پر ان کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے. Having said that, I think it's too early کہ ہم یہ توقع لگا لیں ان سے کہ انیگریشن کے فوراً بعد بس صرف پاکستان کے عمران خان صاحب ان کا پرابلم نمبر 1 ہے. یہ میرے خیال سے it will be asking for too much. ایسا نہیں ہوتا ہے. ڈپلومیٹک ایفرٹس اگر کبھی ہوں گی تو وہ دیکھی جائیں گی. اگر ان کے ایم پیز نے خط لکھا تھا یعنی کانگریس مین نے, تو ہمارے بھی 160 ممبر آف پارلیمنٹ نے ایک خط لکھا تھا پرائم منسٹر کو کہ یہ جو حرکت ہے, یہ جو ریزولوشن پاس کرنا ہے یا کسی قسم کا مطالبہ ہے کہ امریکن اہلکاروں کو ان سے ملنے کی اجازت دی جائے, یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. بالکل, میرا خیال ہے کہ کسی بھی ملک کے صدر کو انٹرنل اتنے معاملات پیش ہوتے ہیں, اتنے چیلنجز ہوتے ہیں جن کا سامنا ہوتا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ دوسری بار صدر بنے ہیں تو ان کو شاید اسے بڑے چیلنجز کا سامنا آگے کرنا پڑے گا. اور یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ شاید وہ پاکستانی گورنمنٹ میں یا پاکستانی پولیٹکس میں کوئی کسی قسم کا کوئی رول پلے کریں گے. تو ٹھیک ہے بخاری صاحب, بڑا زبردست آپ نے تجزیہ بھی دیا. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اسموک کے پیش نظر پنجاب کے مختلف اضلاع میں تعلیمی ادارے بند, اسکولوں کی بندش کے فیصلے کا اطلاق 17 نومبر تک ہوگا. بخاری صاحب, ایئر کوالٹی انڈیکس آپ کے سامنے ہے, جس طرح سے لاہور کی صورتحال ہے, سب سے زیادہ آلودہ ترین شہر بن گیا ہے, بچے بیمار ہو رہے ہیں, بڑے بیمار ہو رہے ہیں, تو
ابھی تک ہم کسی آؤٹ کم پر نہیں پہنچ سکے کہ آخر کس طرح سے جو چیزیں ہیں جو پولیوشن پیدا کر رہی ہیں ان کی روٹس کو نکالا جا سکے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے سابقہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ جب فوگ شروع ہو جاتی تھی تو اچانک ایڈمنسٹریشن کی آنکھیں کھل جاتی تھی، جان پڑتے تھے وہ، اور اس وقت پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا. جب یہ ایک دفعہ پورے مکمل طور کے اوپر شہر کو قبضے میں کر لے فوگ جو ہے یا اسموک جس کو ہم کہتے ہیں، ابھی ہم بتائیں گے کہ اسموک اور یہ فوگ کیا ہے. تو ایک اچھی بات صرف یہ ضرور ہے کہ اس دفعہ تھوڑا سا وقت سے پہلے اس کے حوالے سے اقدامات شروع ہو گئے تھے. کچھ 6 مہینے پہلے سے میرے خیال سے آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا، خاص طور سے مریم نواز اور مریم اورنگزیب کو، جنہوں نے بھٹے بند کرائے. آپ کو پتہ ہے کئی 250 کے قریب بھٹے جو ہیں وہ مسمار کر دیے گئے، اور اسی طرح سے جو اسموک امیٹنگ گاڑیاں تھیں، وہیکل تھی، ان کے اوپر کنٹرول کیا. تو جو آج منظرنامہ اس وقت ہے وہ اتنا بدتر نہیں ہے جتنا ہو سکتا تھا یا جتنا ہم نے سابقہ سالوں میں دیکھا. تو ایک تو ہمیں تھوڑا سا اس کا کریڈٹ دینا پڑے گا. لیکن صرف حکومت اس فتنے سے، یہ جو اسموک کا فتنہ ہے، اس سے ڈیل نہیں کر سکتی جب تک کہ عوام اس میں شامل نہیں ہوں گے. ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، مطلب 1160 کوالٹی انڈیکس، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اگر تو گورنمنٹ نے اقدامات کیے ہیں تو پھر آج جہاں پر ہم پہنچے ہیں. دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج لاہور میں، بلکہ گزشتہ ہفتے جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 1000 سے تجاوز کر چکا تھا، اور فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر ہے. آئندہ 3 روز میں صورتحال اور ابتر ہونے کے امکانات ہیں. یہ انٹرنیشنل وارننگ ہمارے پاس آ گئی ہے. 6، 7 اور 8 نومبر کو لاہور کی آلودگی کا انڈیکس جو ہے 600 سے 700 ہو سکتا ہے. یہ 300 ہی برداشت نہیں ہو رہا، تو آپ تصور کریں جب یہ 700 ہوگا تو کیا ہوگا. حکومت نے کچھ اقدامات کیے ہیں، ان میں یہ جو چھوٹے بچوں کے سکول ہیں، خاص طور سے پرائمری اور ہائی سکول، یہ انہوں نے 17 نومبر تک کے لیے بند کر دیے ہیں. ہاں بالکل. یہ میرے خیال سے اچھا فیصلہ اس لیے ہے کہ بچے بہت ولنریبل ہوتے ہیں اس قسم کے کا جو آلودہ ماحول ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جیسا میں نے کہا کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہیں کہ عوام الناس اگر اس کیمپین میں شامل ہو جائیں کہ بھائی درخت اگانے ہیں، کیونکہ درخت اگیں گے ہی تو یہ صورتحال جو ہے یہ قابو میں آئے گی. اسی طریقے سے بہت سارے پریکاشنری میجرز ہیں جو ہمیں لینے چاہیے. مثال کے طور پر ماسک کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری اور انیویٹیبل ہے، کیونکہ 2 ہی سورسز ہیں آپ کی، ایک آنکھیں اور ایک آپ کا منہ، بلکہ 3 آنکھیں، منہ اور ناک. اینک لگانی چاہیے، گوگلز لگانے چاہیے، لیکن ناک اور منہ ضروری بند کرنا ہے. اس کے لیے ماسک جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب یہ ترغیب دینے کی بات نہیں ہے، کرونا میں اتنی بڑی ایکسرسائز ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ نے اگر اپنے آپ کو بیماری سے، وبا سے بچانا ہے، ایپیڈیمک سے بچانا ہے، تو آپ کو ماسک استعمال کرنا ہے. یہی حال جو ہے یہ اس کا ہے. اچھا جی، ہم یہ اجتماع کن صورتحال تک پہنچے کیسے ہیں؟ کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی چمن، کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے. ایک تو ہمارے اپنے جو ہم نے بر وقت فیصلے نہیں کیے ہیں، ہم نے ٹری پلانٹیشن نہیں کی ہے، ہم نے دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو بند نہیں کیا تھا، ہم نے جو فصلیں جلاتے ہیں جس کے دھوئیں سے تباہی آتی ہے اس کے اوپر ایفیکٹو میجرز ابھی بھی نہیں لیے ہیں. ان تمام تر پابندیوں کے باوجود پورے پنجاب کے اندر لوگوں نے ابھی بھی فصلیں جلائی ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ تباہی ہے وہ ہمارے جو ہمسائے ہیں مشرق میں، جو بھارت صاحبہ ہیں، بھارت ملک ہے، ان کے جو ایسٹ پنجاب، چونکہ ان کا سب سے بڑا جو ہے ویٹ گروئنگ ایریا ہے، اور ویٹ گروئنگ کے بعد اور چاول کی کاشت کے بعد جو باقی بچتا ہے اس کو جلایا جاتا ہے. یہ ایک روایت ہے، ایک طریقہ کار ہے. اس کا سارا دھواں بھی جو ہے وہ سارا وہاں سے ہوا کے ذریعے، کیونکہ ہوا کا رخ ہماری طرف ہوتا ہے، وہ لاہور کو متاثر کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. لیکن جیسا میں نے کہا وہ یہ کہ آپ یہ تو توقع نہیں کر سکتے کہ ہندوستان جو ہے کوئی دیوار کھڑی کر دے گا، کوئی ایسا ذریعہ بنا لے گا کہ وہاں سے دھواں نہ آئے. ہم اپنے دھوئیں پر تو پہلے قابو کریں نا، جو ہمارا اپنی جو پالوشن ہے اس کے اوپر ہم قابو کریں. جو انڈسٹریز ہیں جو ایمٹ کرتی ہیں اسموک، ان کے اوپر پابندی نہ لگائیں آپ، لیکن ان کو کم از کم آپ جو SOPs ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے. بخاری صاحب، کراس بارڈر پولیوشن یہ تو ایک فیکٹر ہے ہی اس چیز کا. جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کہا تھا کہ جو انڈین پنجاب سے ہم اس کو کنٹرول کریں گے اس معاملے کو، تو کیا لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کریں گی کنٹرول؟ دیکھیں جیسا میں نے کہا، آپ یہ توقع نہیں کر سکتے بھارت سے کہ وہ آپ کے لوگوں کی بہبود کے لیے، ان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے وہ ہوا کا رخ بدل دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن جتنا بھی زیادہ ہم احتیاط خود کر سکتے ہیں، جیسا میں نے کہا، ایک سلوشن اس کا یہ ہے کہ آپ آرٹیفیشل بارش کے ذریعے اس کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ ایکسپیریمنٹ یہ حکومت کر چکی ہے، اینڈ اٹ واز سکسیسفل. لیکن اس کے لیے ہمیں بتایا گیا
کہ جب تک ماحول نہ بنے بارش کا، آپ برسا سکتے ہیں بارش، لیکن اس کے لیے ماحول بننا ضروری ہے تاکہ اس کا افیکٹولی کوئی فائدہ ہو۔ 70 سے 80 لاکھ کے قریب اس کے اوپر خرچ آتا ہے، تو وہ بھی ایک آپشن کے طور پہ حکومت پنجاب جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس موسم میں جب یہ اسموگ کا موسم چل رہا ہو، پانی اور گرم چائے، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں اور گرم چائے کا استعمال کریں، کیونکہ وہ آپ کے جو یعنی سانس کی نالیاں ہیں ان کو صاف کرنے کا کام جو ہے وہ کرتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ابھی تو چیلنجنگ ٹائم آنا ہے، ابھی تو ابتدا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آنے والے 2 مہینے جو ہیں، خاص طور سے ویسے تک یہ فروری تک جاتی ہے، لیکن دسمبر اور جنوری 2 مہینے جو ہیں وہ بہت کریٹیکل ہوتے ہیں۔ ہم بس ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ رحم کریں، اور دوسرا اپنی حکومت اور اس صوبے کے عوام سے کہ if we are hand in hand۔ خیر صاحب، ہم اسموک کے معاملے میں نا پچھلے سال کا اگر کمپیریزن کریں، یہ سال، اس سے پہلے سال، کئی سالوں سے یہ مسئلہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اور میرا خیال ہے بدتر سے بدترین ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح سے آج 1160 ایئر کوالٹی انڈیکس، ویری الارمنگ، اور آنے والے دنوں میں شاید سچویشن اس سے زیادہ خطرناک ہوگی، کیونکہ اس معاملے کو ہم لوگ کنٹرول کر ہی نہیں سکے۔ تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے آپ کو، گورنمنٹ نے تو ابھی جو SOPs بنائے ہیں، ٹھیک ہے، ماسک پہن کے نکلیں اور اسکولوں میں چھٹیاں کر دی ہیں، کیا یہ اس کا حل ہے؟ ہاں بالکل۔ کیا لگتا ہے آپ کو لانگ ٹرم میں اگر دیکھا جائے تو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو؟ دیکھیے، میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جن اقدامات کے اوپر اس وقت کام کر رہی ہے حکومت، اس میں ذرا تھوڑی سی رفتار اگر اس کی بڑھائی جائے اور اس کو فوکس رکھا جائے۔ یہ جو ہے نا، بیانات کی حد تک نہ رکھیں اس کو، بلکہ اس کو ایک آفت سمجھ کے اس کو وار فوٹنگ کے اوپر ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا۔ اونلی دین وی کین ہینڈل اٹ۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے اس سیگمنٹ کے شروع میں یہ کہا تھا کہ ہم بتائیں گے اپنے ناظرین کو کہ اسموگ ہے کیا۔ اٹس اے کمبینیشن آف 2 ورڈ، اسموک اینڈ فوگ۔ ٹھیک ہے جی، یہ دھوئیں اور دھند کا امتزاج ہے، اور خاص طور سے گنجان آباد صنعتی علاقوں میں اس کا امپیکٹ بدترین ہوتا ہے۔ بخاری صاحب، پلانٹیشن ابھی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی۔ جس طرح سے عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، انہوں نے بھی کہا 10 بلین سونامی، اور کہ ہم درخت لگائیں گے اور یہ ساری چیزیں۔ پھر پرویز الہی صاحب جب آئے، انہوں نے بھی ایسے بہت سارے وعدے کیے۔ تو جو بھی CM آتا ہے یا وزیر اعظم آتا ہے، وہ وعدے کر کے چلا جاتا ہے، لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں کیا جا سکا ابھی تک۔ آپ کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے میری رگ صحافت اور رگ ظرافت دونوں پھڑک اٹھتی ہیں۔ جی، تو سونامی ٹری کا جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کا کیا حشر ہوا وہ ہم نے دیکھا، لیکن ہم اگر حکومت سے توقع رکھنے کی بجائے انڈیویجول لیول پر اپنے گھروں میں درخت لگانا شروع کر دیں، ایک درخت لگانا شروع کر دیں، تو آپ پاکستان کی آبادی دیکھیے کہ کتنے درخت لگیں گے۔ یہ جب تک حکومت اور عوام کا کمبینیشن نہیں بنے گا ٹو ڈیل ود دس مینس، اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ حکومت پالیسیز بنا سکتی ہے، حکومت SOPs بنا سکتی ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری جو ہے بالکل اس معاملے میں حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی کوارڈینیٹ کرنا پڑے گا، اور مکمل طور پہ کوآپریٹ جب عوام حکومت کے ساتھ کرے گی تو شاید اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ڈیموکریٹس کی شکست پر حماس کے عہدیدار نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بائیڈن کی غلطیوں سے سیکھے۔ بخاری صاحب، اب جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ جب اپنی کیمپین کر رہے تھے، وہ یہی بات کر رہے تھے کہ غزہ جنگ بندی بھی کروائیں گے، اور ابھی بھی جب انہوں نے خطاب کیا تو یہی بات کی کہ اب جنگیں سب ختم ہو جائیں گی۔ تو کیا اب لبنان اور غزہ میں جو جنگیں چل رہی ہیں وہ ختم ہو سکیں گی؟ امید رکھی جا سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر؟ دیکھیے، یوکرین کی جنگ جو ہے وہ بالکل مختلف معاملہ ہے، لیکن غزہ اور لبنان کے اندر جو جنگ چل رہی ہے اس میں نہیں سمجھتا کہ امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اسرائیل سے ہٹ کے کوئی سٹانس لے گی، مجھے ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ اور اس کی یہی وجہ ہے کہ حماس کی طرف سے اور حزب اللہ کی طرف سے بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے۔ ایک تو آپ نے بات بتا دی، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹ کی شکست جو ہے وہ غزہ پر ان کے مجرمانہ موقف کی قیمت ہے جو وہ ادا کی ہے جو بائیڈن نے۔ دوسری طرف جو ان کے سربراہ ہیں حزب اللہ کے نعیم قاسم صاحب، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو براہ راست میسج دیا ہے کہ جنگ صرف جنگی میدان میں ختم ہوگی، کسی سیاسی اقدام سے جنگ کے خاتمے کی توقع نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ لیڈرشپ جو ہے حماس کی اور لیڈرشپ حزب اللہ کی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ پریزیڈنٹ چاہے کوئی بھی ہو، انہوں نے اسرائیل کی امداد جو ہے اور حمایت جو ہے اور جنگ کو ہوا دینے کی جو کوششیں ہیں وہ ختم نہیں کرنی ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ امیدیں لگا کے بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ نیتن یاہو نے اپنے ڈیفنس منسٹر کو سیک کر دیا ہے جناب، کیونکہ وہ ان کی اس تشددانہ پالیسیز جو ہیں غزہ کے خلاف اس کے مخالف تھے، اور 7 اکتوبر کے حملے کے بعد سے دونوں میں اختلافات چل رہے تھے،
ان کے ہٹائے جانے کی وجہ سے اسرائیل کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ بھی آپ نے دیکھا ایک بڑی عجیب صورتحال ہے. سوری. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ آئرلینڈ نے پہلی دفعہ فلسطینی سفیر کے تقرری کی منظوری دے دی ہے. یعنی سفارت خانہ پہلے ہی بن گیا تھا وہاں, پہلے ان کا کونسل خانہ تھا جس کو انہوں نے درجہ دے دیا سفارت خانے کا, اور اب وہاں سفیر جو ہے وہ تعینات ہو گیا ہے. اور ہم یاد دلا دیں اپنے ناظرین کو کہ ناروے آئرلینڈ کے علاوہ 2 ممالک ہیں جنہوں نے حال ہی میں فلسطینی حکومت کو جو ہے اور ان کی سفیر کو جو ہے وہ تسلیم بھی کیا ہے اور سفارت خانے کھولنے کی اجازت بھی دی ہے. تو ایک طرف اکراس دا ورلڈ یہ پیغام بھی جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے لیے جہاں بہت سارے چیلنجز ہیں, یہ ایک بڑا چیلنج ضرور ہے. امریکہ کوششیں تو کر رہا ہے لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ ساری کوششیں جو ہیں سرفیس پہ ہیں. وہ نہیں چاہتا کہ جنگ اس وقت تک ختم ہو جب تک فلسطینیوں کی, حزب اللہ کے حمایتیوں کی مکمل طور پر تباہی نہیں ہو جائے گی. لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ امریکہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہے کہ ایران جوابی حملہ کر کے کوئی اور بدترین صورتحال جو ہے وہ گراؤنڈ پہ نہ ہو جائے, جس سے اور زیادہ یہ آگ کے شعلے جو ہیں وہ بھڑکیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, توقع یہ کرنی چاہیے کہ یہ جنگ اب ختم ہونی چاہیے, جنگ بندی ہونی چاہیے, لیکن ناٹ آن دا کنڈیشنز اینڈ دا ٹرمز آف اسرائیل. بالکل توقع یہی کی جا رہی ہے کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے بغیر یہ جنگ ختم کی جائے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو وعدے کیے ہیں صدر بننے کے بعد اور صدر بننے سے پہلے, دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ وعدے پورے کرتے ہیں, کیا جنگ بندی والے فیز پر آتے ہیں وہ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.